हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रेजेंट करने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन मूवी जिसका नाम है ओल्ड बॉय। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4 स्टार आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही अच्छी है। और हाँ, ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, 2003 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी स्टोरी वाकई ही बहुत अच्छी है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की, जो कि बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था और आज उसकी बेटी का बर्थडे था और होना तो उसे घर चाहिए था, लेकिन आज भी उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं। और यहाँ पे डेसो पुलिस वालों से बहुत बदतमीज़ी करता है, इनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है। तभी वहाँ पे उसका एक दोस्त आ जाता है जो पुलिस वालों से माफ़ी मांगता है और उससे यहाँ से ले जाता है। अब ये दोनों जब बाहर निकलते हैं तो डेसो अपनी फैमिली में कॉल करता है और उसकी बेटी कॉल उठाती है और वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत से गिफ्ट और खिलौने लाऊंगा। और इसके बाद उसका दोस्त फ़ोन पे बात करने लगता है और डेसो पीछे खड़ा हो जाता है। अब इसका दोस्त जब बात कर चुका होता है, फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है। उसका दोस्त जब बाहर आके देखता है तो डेसो वहाँ पे नहीं होता और वो डेसो को ढूंढने लगता है, उससे आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और सड़क पे पड़े हुए उसके सामान से पता लग रहा था कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। अब अगले ही सीन में हम डेसो को एक जगह पे कैद देखते हैं। वो दरवाजे के छोटे से हिस्से से अपना सर बाहर निकालता है और उस आदमी से, जो कि उसे खाना देने के लिए आया था, उससे पूछता है कि मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम लोगों ने मुझे इस तरह से कैद करके रखा है। लेकिन वो आदमी उसे कोई आंसर नहीं करता और वो खाना दरवाजे के छोटे से हिस्से से अंदर रखता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। अब डेसो को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग उसे एक हफ़्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि पूरे 15 सालों तक ऐसे ही कैद रखने वाले थे। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी वो हमें बाद में पता लगेगा। डेसो चिल्लाता है, उसे नहीं पता कि उसे क्यों कैद किया गया है। बस डेसो एक ऐसे कमरे में है जहाँ पे वो बिल्कुल अकेला है, ना उससे कोई बात करता है और ना ही उससे कोई मिलने के लिए आता है। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता है और डेसो को इस कमरे में काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कभी कभी इस कमरे में एक धुआं उठता था, जिसके बाद डेसो बिल्कुल बेहोश हो जाता था। और जब उसे होश आता है तो कोई इसके बाल काट देता है, इसकी दाढ़ी बना देता है, इसके कपड़े चेंज कर देता है। और इस तरह से एक साल गुजर जाता है। और जब इस बार वो इसके कमरे में आते हैं तो वो इसके कमरे से एक गिलास और इसके जिस्म से कुछ ब्लड लेके जाते हैं। और इस कमरे में एक टीवी भी होता है। और जब डेसो इस टीवी में न्यूज़ देखता है तो उसे पता लगता है कि इसकी बीवी का किसी ने कत्ल कर दिया है। और एक साल से डेसो घर नहीं आया और उसकी बीवी की भी उससे बनती नहीं थी, उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा अक्सर रहता था। डेसो एक शराबी था और मौका वारदात पे उसके खून के कुछ छींटे और इसके अलावा एक गिलास जिस पे उसके फिंगरप्रिंट्स थे वो मिला है, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि डेसो ने अपनी वाइफ का कत्ल किया और इसके बाद दोबारा से लापता हो गया। ये देख के डेसो को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो चीखता चिल्लाता है, यहाँ तक कि वो खुद को मारने की भी कोशिश करता है। वो अपने हाथ की नब्ज़ को काट देता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इसे कैद करके रखा था वो इसका इलाज करके इसे ठीक कर देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि डेसो को मौत आए और डेसो इस कमरे में बैठ के यही सोचता रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसको ये सज़ा मिल रही है। तभी वो जेल के अंदर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है और लिखता है कि उसने अपने पास्ट में, अपनी लाइफ में किस किस को नुकसान पहुंचाया, किस किस को दुख पहुंचाया है, ताकि उसे पता लग सके कि ये सब उसके साथ कौन कर रहा है, जो इसको ये सज़ा दे रहा है। उसके जहन में बहुत से लोगों के नाम आते हैं, लेकिन कोई एक स्पेसिफ़िक नाम नहीं आता, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब वो टीवी में देखते हुए फ़ाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है, ताकि वो जब यहाँ से निकले तो सबसे पहले उस आदमी से बदला ले जिसने उसे इतने सालों से यहाँ पे कैद करके रखा था, जिसने उसकी बीवी का कत्ल किया और इल्ज़ाम उसके सर पे लगा दिया। डेसो को यहाँ पे काफ़ी साल गुजर जाते हैं और हर गुजरते साल के साथ वो अपने हाथ पे एक टैटू की लाइन बना देता है, ताकि उसको पता लग सके कि उसे यहाँ पे कितने साल गुजर चुके हैं। अब डेसो को एक आइडिया आता है, खाने के लिए जो उसे स्टिक्स मिली थी उसे लेके वो दीवार के साथ एक छेद करने लगता है। अब ये काम इतना आसान नहीं था, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और इस तरह से तकरीबन 15 साल गुजर जाते हैं। अब इन 15 सालों में उसने इस प्राइवेट जेल में एक सुरंग बना ली थी। अब उसने सुरंग की पहली ईंट निकाल ली थी। अब वो सोचने लगता है कि 1 महीने तक वो इस सुरंग को कंप्लीट करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा और उस आदमी से बदला लेगा जिसने उसे 15 सालों से यहाँ पे कैद करके रखा था।
اور اس کے بعد اس کے کمرے میں پھر سے دھواں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے پاس ایک لیڈی ہوتی ہے جو کہ اسے ہپنوٹائز کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں پہ ایک گھاس کا میدان نظر آ رہا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اسے ایک گھاس کا میدان نظر آتا ہے اور پھر اسے ایک بہت بڑے بریف کیس میں ڈال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ آزاد ہو چکا ہے اور آج اسے 15 سالوں بعد آزاد کیا گیا تھا۔ اب یہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی کا قاتل سمجھتے تھے، اس لیے وہ سڑکوں پہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اب اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ 2003 ہے۔ اب وہ سڑک کے کنارے ایک شیشے کے باکس کے اندر مچھلیوں کو غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے پاس ایک بیکاری آتا ہے جو کہ اسے ایک وائلٹ اور موبائل دیتا ہے اور اس وائلٹ کے اندر کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں، اور بیکاری اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھنا کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، بس یہ چیزیں تم تک پہنچانے کا کہا گیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ڈیسو ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ اسے ایک لڑکی ملتی ہے جو کہ وہیں پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کیا تم یہاں پہ اکثر آتے جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، اور لڑکی اس سے کہتی ہے کہ تم کافی جانے پہچانے لگتے ہو، اور اس پہ ڈیسو بھی کہتا ہے کہ تم بھی کافی جانی پہچانی لگتی ہو۔ تبھی اس کے موبائل کی رنگ بجتی ہے اور جب وہ کال اٹھاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اسے 15 سالوں سے قید کر کے رکھا تھا۔ وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے تمہیں کیسا لگ رہا ہے آزاد ہو کر؟ لیکن ڈیسو اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے بار بار یہی پوچھتا ہے کہ آخر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس پہ وہ کڈنیپ کرنے والا شخص کہتا ہے تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، تم کون ہو اور تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ایسے کام کیے ہیں۔ اور اتنا کہتے ہوئے وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ ڈیسو کافی تھک چکا تھا تو وہ کھانا کھاتے ہوئے وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب ڈیسو کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اپنے سامنے وہی ینگ لڑکی نظر آتی ہے جس کا نام میڈو تھا اور وہ اسی ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ یہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ ڈیسو کی ساری ڈائریز پڑھنے لگتی ہے اور یہ بات ڈیسو کو بالکل پسند نہیں آتی اور وہ اس سے ساری ڈائریز اپنی کھینچنے لگتا ہے۔ اب اگلی صبح وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کسی نے گود لے لیا ہے اور اب وہ اس ملک میں نہیں رہتی۔ ڈائسو کو اب اپنی وائف کی یاد بھی آتی ہے جس کے قتل کا الزام ابھی تک اس کے سر پہ تھا، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ تب تک اپنی وائف کی قبر پہ نہیں جائے گا جب تک وہ اس کے قتل کا بدلہ نہ لے لے۔ اب ڈیسو ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ 15 سالوں سے جس جگہ کا کھانا اسے دیا جا رہا تھا، اگر وہ اس ہوٹل کو ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ اس جگہ کو بھی ڈھونڈ لے گا جہاں پہ اسے قید کر کے رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے کئی جگہوں کا چائنیز ریسٹورنٹ کا کھانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اس کھانے کا ٹیسٹ نہیں بھول سکتا، کیونکہ 15 سالوں تک اس نے اسی جگہ کا کھانا کھایا تھا۔ اور ایک دن اسے وہ ریسٹورنٹ مل جاتا ہے جس کا کھانا وہ 15 سالوں تک کھاتا آیا تھا، اور اس ڈیلیوری بوائے کا پیچھا کرتے کرتے وہ اسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اسے 15 سالوں تک قید رکھا گیا تھا۔ اب ڈیسو یہاں پہ اندر چلا جاتا ہے اور وہاں کا جو انچارج ہوتا ہے ڈیسو اسے ٹارچر کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کس نے مجھے 15 سالوں تک یہاں پہ قید کر کے رکھا تھا۔ دراصل یہ ایک طرح کی پرائیویٹ جیل ہوتی ہے جہاں پہ لوگ پیسے دے کے دوسرے لوگوں کو بندی بنا کے رکھتے ہیں۔ تو وہ انچارج کہتا ہے کہ جس نے تمہیں 15 سالوں سے یہاں پہ بندی بنا کے رکھا تھا، میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن میں نے اس کی وائس ریکارڈ کر کے رکھی ہے۔ اور وہ ڈیسو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے تمہیں قید اس وجہ سے کر کے رکھا تھا کیونکہ تم بہت زیادہ بولتے ہو۔ اور اس کے بعد ڈیسو وہ ریکارڈڈ کیسٹ وہاں سے لے کے نکل جاتا ہے۔ تبھی یہاں پہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ڈیسو پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈیسو نے بھی یہاں پہ 15 سالوں سے فائٹنگ کی پریکٹس کی ہوئی تھی، اس لیے وہ سب کو پٹک پٹک کے مارتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ یہ آدمی بہت زیادہ تھے تو ڈیسو بھی ان سے فائٹنگ کرتے ہوئے کافی زخمی ہو گیا تھا اور باہر آتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تبھی ایک آدمی اسے ٹیکسی میں بٹھاتا ہے اور اسے میڈو کے گھر کا ایڈریس دیتا ہے، اور میڈو وہی لڑکی ہوتی ہے جو اسے ریسٹورنٹ سے اپنے گھر لے کے گئی تھی۔ اس پوری جرنی میں میڈو اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ ڈائسو اب زخمی حالت میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ آدمی کہتا ہے الوداع ڈیوائسو۔ اور جب یہ آدمی اوڈیسو کا پورا نام لیتا ہے تو اوڈیسو کو اس پہ شک ہونے لگتا ہے، لیکن وہ ابھی اس حالت میں نہیں تھا کہ اس کا پیچھا کر سکے۔
اور جب ڈیسو کو ہوش آتا ہے تو وہ میڈو کے گھر پہ ہوتا ہے جس نے اس کے زخموں کو بالکل ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ آڈیو کیسٹس بھی لایا تھا جنہیں ایک ایک کر کے وہ سننے لگتا ہے، اور یہاں پہ اوڈیسو کو صرف ایک ہی بات پتہ لگتی ہے کہ جس آدمی نے اسے کڈنیپ کر کے قید کروایا ہوا تھا اسے اوڈیسو سے صرف ایک ہی شکایت تھی، اور وہ یہ کہ وہ بولتا بہت تھا، اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ اور اس کے بعد وہ اپنے اسی دوست کے پاس جاتا ہے جس سے وہ 15 سال پہلے جدا ہو گیا تھا، جو اسے پولیس سے آزاد کر کے لایا تھا۔ اور جیسے ہی وہ اوڈیسو کو دیکھتا ہے اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور جذباتی ہو کے رونے لگتا ہے۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے دشمن کو اپنے نزدیکی لوگوں میں ڈھونڈنا چاہیے، وہ ہو نہ ہو تمہارے ریلیٹیوز میں ہے اور وہ تمہارے آس پاس ہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے دوست کے کمپیوٹر پہ اپنا ای میل آئی ڈی ڈالتا ہے، تو اسے ایک ای میل آئی ہوتی ہے جو کہ ایور گرین آئی ڈی سے آئی ہوتی ہے، اور اس میں ایک میسیج ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر جو کیس تھا تم اس سے اب رہا ہو چکے ہو۔ اب ڈائسو کا دوست اس ای میل آئی ڈی سے اس گھر کا ایڈریس ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہاں پہ ڈائسو کو پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈائسو کی سامنے کی بلڈنگ میں رہتا ہے، اور وہاں پہ ڈائسو جاتا ہے تو اسے وہی آدمی ملتا ہے جس نے زخمی حالت میں اس کی مدد کی تھی اور جو اسے اس کا نام لے کے پکار رہا تھا۔ اور یہاں پہ ہمیں اس کا نام پتہ لگتا ہے، اس آدمی کا نام ووجن ہوتا ہے۔ وہ ڈائسو کو دیکھ کے طنزیہ اس پہ ہنسنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ڈائسو کو بہت غصہ آ جاتا ہے، جس پہ ڈائسو غصے میں آ کے اس کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ تو وہ ڈائسو کو کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو مجھے مار سکتے ہو۔ پھر وہ اسے اپنا سینہ دکھاتا ہے جس پہ ٹانکوں کے نشان تھے اور کہتا ہے کہ میرے اندر ایک چپ ڈیوائس ہے اور یہ دیکھو ایک ریموٹ بھی ہے، اور اگر میں چاہوں تو ریموٹ دبا کے خود کو مار بھی سکتا ہوں، تو موت سے اور مرنے سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اور اب چونکہ تم جان ہی گئے ہو کہ میں نے تمہیں وہاں پہ قید کیا تھا تو اب دھیان سے میری بات سن لو، تمہارے پاس صرف 5 دن ہے، اگر تم نے پتہ لگوا لیا کہ میں نے تمہیں قید کیوں کر کے رکھا تھا تو میں خود کو مار دوں گا، اور اگر تم پتہ نہ لگوا پائے تو میں میڈو کو مار دوں گا۔ دراصل میڈو اب اس کے قبضے میں تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں ہر اس عورت کو مار دوں گا جسے تم پیار کرتے ہو، اور اگر تم نے مجھے مار دیا تو تمہیں کبھی نہیں پتہ لگے گا کہ میں نے تمہیں قید کیوں کروایا تھا، اور نہ ہی تمہیں کبھی میڈو کا پتہ لگے گا۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ڈائسو بھی اسے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ خود بھی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ اب ڈائسو کسی طرح بھی میڈو تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ آ کے وہ دیکھتا ہے کہ جیل کے مینیجر اور اس کے ساتھیوں نے میڈو کو قید کر کے رکھا ہے، اور وہ ڈائسو کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اسے ٹارچر کرنے لگتے، لیکن اتنے میں دروازے پہ ووجن کا آدمی آتا ہے اور وہ مینیجر کو بہت سارے پیسے دیتا ہے اور اسے ڈائسو کو چھوڑنے کا کہتا ہے۔ پیسوں کے لالچ میں وہ مینیجر اور اس کے دوست ڈائسو اور میڈو کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب جاتے ہوئے ڈائسو مینیجر کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا جس نے تم نے میڈو کو چھوا ہے۔ اب میڈو اپنی نوکری چھوڑ دیتی ہے اور وہ دونوں اس شہر سے بہت دور نکل جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی انہیں ڈھونڈ نہ پائے۔ دونوں کی ایک دوسرے سے دوستی ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ ڈائسو کی زندگی میں 15 سالوں میں پہلی بار خوشی آئی ہے۔ ڈائسو خوش ہے کیونکہ اسے کسی سے پیار ہو گیا ہے، اور اس رات وہ دونوں انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں، اور جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو انہیں اپنے کمرے میں ایک باکس نظر آتا ہے اور اس باکس میں مینیجر کا کٹا ہوا ہاتھ تھا۔ ڈائسو یہ سمجھ جاتا ہے یہ کام ووجن کا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مینیجر کا ہاتھ تو میں نے کاٹنا تھا لیکن وہ تو ووجن نے کاٹ دیا، آخر اسے یہ ہاتھ کاٹنے والی بات کیسے پتہ لگی؟ اسے اب شک ہونے لگتا ہے کہ کسی طرح سے ووجن نے ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ پھر ڈائسو ایک دکان پہ جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے جوتے کپڑے سب کچھ چیک کرواتا ہے، اور اس کے شوز میں سچ مچ ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ووجن ان کی سب باتوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ اب ڈائسو یہ ٹرانسمیٹر اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اور اس کے بعد جب ڈائسو سرچ کرتا ہے تو اسے ایک اسکول کا پتہ لگتا ہے، اور یہ وہی اسکول تھا جس میں ڈائسو پڑھتا تھا۔ وہ اسکول میں جا کے چھان بین کرنے لگتا ہے اور یہاں پہ اسے ایک البم ملتی ہے جس کے اندر بہت سے پرانے اسٹوڈنٹس کی تصویریں تھیں، اور یہاں پہ اسے ایک لڑکی کا پتہ لگتا ہے لیکن اس کی تصویریں یہاں سے ہٹا دی گئی تھی۔ ڈائسو اپنے دوست کو کال کر کے پوچھتا ہے کیا تم اس لڑکی کے بارے میں جانتے ہو؟ تو اس کا دوست کہتا ہے کہ ہاں یہ تمہاری کلاس میں تو پڑھا کرتی تھی، اور ایک دن اس نے ندی میں کود کے اپنی جان لے لی، اور یہ لڑکی پورے اسکول میں بدنام تھی کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے بہت سے ناجائز سنبندھ بنائے رکھے ہیں۔
اب یہی سائڈ پہ ووجن بھی اپنے سسٹم پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس لڑکی کے بارے میں یہ سب کچھ سن کے اسے بہت برا لگتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کے ویٹو کو بہت غصہ آتا ہے تو وہ اس کے دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے اتنا پیٹتا ہے کہ مار ہی ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری بہن کوئی سڑک چھاپ یا کریکٹر لیس لڑکی نہیں تھی اور یہ بات تمہیں بھی ماننی پڑے گی۔ اب اسے ساری بات سمجھ آنے لگتی ہے کہ کس طرح سے جب وہ اسکول میں تھے تو اس نے ووجی اور اس کی سسٹر کو آپس میں انٹیمیٹ ہوتے دیکھا تھا، اور جب وہ اسکول چھوڑ کے جانے والا تھا تو اس نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی تھی، اور حالانکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، لیکن اس نے یہ بات سب کو بتا دی، جس کی وجہ سے ووجی کی بہن ساری جگہ پہ بدنام ہو گئی، اور ان سب باتوں سے تنگ آتے ہوئے اس کی سسٹر نے سوسائڈ کر لی، اور یہ 5 جولائی کو مری تھی، اور اسی وجہ سے ووجن نے بھی اسے 5 جولائی تک کا ٹائم دیا تھا، اور آج 5 جولائی ہوتا ہے۔ ڈائسو کو کہتی ہے کہ اب تمہیں وجہ پتہ چل چکی ہے، تو آؤ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں دور چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ ہمیں نہ ڈھونڈ پائے۔ لیکن ڈائسو کہتا ہے نہیں، اب بدلہ میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کے بعد وہ میڈو کو اس آدمی تک پاس چھوڑ آتا ہے جس کی جیل میں اس نے 15 سال قید میں گزارے تھے، اور ایسا وہ 2 وجہ سے کرتا ہے۔ ایک تو ووجی اسے ڈھونڈ نہ پائے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور دوسرا یہ کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ مینیجر اب ووجی کا دشمن بن چکا تھا کیونکہ اس نے اس کا ہاتھ کاٹا تھا۔ اب ڈائسو ووجن کے گھر جاتا ہے اور اس سے ملتا ہے تو ووجن اسے کہتا ہے کہ آخر تمہیں سب کچھ یاد آ ہی گیا۔ ڈائسو اسے بولتا ہے کہ تم نے میری میموری مٹا کے مجھے کہا کہ سب کچھ یاد کرو، یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں سچ تک جا پہنچا ہوں اور میں جیت چکا ہوں، جیسا کہ تم نے کہا تھا کہ تم خود کو مار ڈالو گے، اور اب تمہیں اپنے وعدے کے مطابق مرنا ہوگا، اور تم کتنے گھٹیا انسان ہو، تم نے اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ تم نے اس کی جان لے لی اور اس کو نام دے دیا خودکشی کا، تاکہ کسی کو بھی تمہارے ناجائز تعلقات کا پتہ نہ لگے۔ اب یہ ساری باتیں سن کے ووجن ہنسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں میں چاہتا تو تھا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ لگے، اور لیکن جہاں پہ تمہارے جیسے پاگل انسان ہوتے ہیں وہاں پہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، راز نہیں رہتے، صرف تمہارے منہ کھولنے کی وجہ سے یہ بات سب کو پتہ لگ گئی، اور یہ افواہ اتنی پھیل گئی تھی کہ لوگ کہنے لگے تھے کہ میری بہن پریگننٹ ہے، اور وہ اس بات کو برداشت نہ کر پائی اور اسی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لی۔ ووجی اس سے کہتا ہے کیا تم نے پوسٹ ہپنوسس کے بارے میں سنا ہے؟ پوسٹ ہپنوسس کے ذریعے سے آپ کسی کے مائنڈ میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تم اور میڈو جو ایک دوسرے کے پاس آئے ہو، ایک دوسرے کے اتنے قریب آئے ہو، ایک دوسرے کو پیار کرتے ہو، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ ہم نے تم دونوں کو ہپنوسس کیا تھا جس کی وجہ سے تم دونوں ایک ساتھ ہو، اور تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تم سوال ہی غلط پوچھ رہے تھے۔ جب سے تمہیں قید سے رہا کیا گیا ہے تم یہی پوچھتے رہے کہ مجھے قید میں کیوں رکھا گیا، حالانکہ تمہارا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ووجن نے مجھے 15 سال قید میں رکھ کے آزاد کیوں کیا۔ اور اس کے بعد وہ اسے ایک باکس دکھاتا ہے جس کے اندر ایک فوٹو البم ہوتی ہے، اور اس البم میں ڈائسو کے پریوار کی فوٹو ہوتی ہے، اس کی بیوی، بچی اور اس کے خود، اور جیسے جیسے وہ البم کو پلٹتا ہے اس کی بچی کی بڑی ہونے کی تصویریں ہوتی ہیں، اور جب وہ اس کا آخری فوٹو دیکھتا ہے تو میڈو ہی اس کی بیٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس کے ساتھ اس نے ریلیشن بنایا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کے ڈائسو کافی گھبرا جاتا ہے اور وہ ووجن پہ حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن ووجن کا آدمی ڈائسو پہ حملہ کر دیتا ہے اور ڈائسو اور اس کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، اور اسی بیچ میں ڈائسو اس آدمی کا کان پھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ آدمی کچھ سن نہ پائے۔ اب ڈائسو مرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اب ڈائسو چاہتا ہے کہ وہ آدمی اسے مار ڈالے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آدمی ڈائسو کو مارتا، ووجی اپنے ہی بندے کو مار ڈالتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈائسو مرے۔ اب ووجی اس سے کہتا ہے کہ تم نے میڈو کو وہاں پہ کیوں چھوڑا، تم سمجھے نہیں، یہ ایک ٹریپ تھا، ایک جال تھا جس میں تم پھنس گئے، میں نے اس کا ہاتھ ضرور کاٹا تھا لیکن اس کے بدلے میں نے اسے بہت سے پیسے دیے تھے اور وہ ابھی بھی میرا آدمی ہے۔ اور اس کے بعد وہ میڈو کو کال لگاتا ہے تو وہ اس سے بتاتی ہے کہ میرے سامنے ایک باکس رکھا ہوا ہے اور یہ مجھے اس سے کھولنے کو کہہ رہے ہیں، اور یہ باکس بالکل ویسا باکس ہوتا ہے جیسا کہ ڈائسو نے کھولا تھا۔ ڈائسو سے کہتا ہے کہ یہ باکس نہ کھولنا، وہ چلاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کو پتہ لگے کہ اس کے اپنے باپ کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم باکس بالکل نہیں کھولنا، میں تھوڑی دیر تک وہاں پہ آتا ہوں، اور وہ فون ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے گھٹنوں پہ گر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ بات کبھی میڈو کو نہیں بتانا،
کیونکہ وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائے گی، اور وہ اسے دھمکی بھی دیتا ہے اگر یہ بات اسے پتہ لگی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور اگلے ہی پل وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تمہارا کتا بن کے رہوں گا۔ لیکن ووجن کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اسے ان سب باتوں پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ووجن نے اس کی معافی کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ وہاں پہ ایک کینچی پڑی ہوتی ہے اور ڈائسو اس کینچی کے ساتھ اپنی زبان کاٹ دیتا ہے، اور ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ یہ اس کی زبان ہی تھی جو ووجن کو پسند نہیں تھی اور وہ اس کے کنٹرول میں بھی نہیں تھی۔ اور جس کے بعد ووجن فون کر کے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو کچھ نہ بتانا۔ ووجن ڈائسو کے کان میں کہتا ہے کہ اب میرے جینے کا کیا مقصد رہ گیا ہے، اور وہ جانے لگتا ہے تو وہ ریموٹ کنٹرول اس سے نیچے گر جاتا ہے جو کہ اس کے ہارٹ کے ساتھ کنیکٹ تھا، اور ڈائسو اس کنٹرول کو دبانے لگتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جھوٹ تھا، ایک جال تھا۔ دراصل یہ اس کے ہارٹ کا بٹن نہیں ہوتا، اور ووجن وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تب وہ لفٹ میں ہوتا ہے تو اسے اپنی بہن کی یاد آتی ہے، اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب وہ خودکشی کرنے والی تھی۔ دراصل وہ پانی میں کودنے والی ہوتی ہے تو ووجن نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتا کہ اس کی سسٹر اپنی جان لے، اس سے کہتی ہے کہ مجھے یاد رکھنا، اور اس کے بعد وہ ندی میں کود جاتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور ووجن جو ان سب باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اسے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے۔ دراصل ووجن اسی دن اور اسی مقصد کے لیے زندہ تھا، اور اب اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اور اسی لیے وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ڈائسو کو دیکھتے ہیں جو اسی شرمندگی کے ساتھ جی رہا ہے، اور تنگ آ کے وہ ایک دن اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم میرے دماغ سے ان سب یادوں کو نکال دو جس میں میری بیٹی کا ذکر ہے۔ یہ ساری باتیں وہ اسے پیج پہ لکھ کے دیتا ہے کیونکہ وہ اب بول نہیں سکتا تھا، اور ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں یہ ایکسپیریمنٹ کر تو دوں لیکن یہ ایکسپیریمنٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈائسو پھر بھی یہ ایکسپیریمنٹ کروانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ان بری یادوں سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر اس کے ذہن سے یہ یادیں مٹا دیتی ہے، اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ بالکل اکیلا تھا، اور اب میڈو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک آ جاتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ ڈائسو کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے رونے لگتا ہے، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اس کا ایکسپیریمنٹ فیل ہو چکا ہے، اور ڈائسو کو ابھی بھی سب کچھ یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا جو اسے تکلیف دیتا رہے گا۔